नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हम आज ईद को गुजरा एक दिन ही हुआ है, कल ईद का तीसरा दिन था और हम और आप सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशो खुर्रम खुशियाँ बांट रहे थे, ईद मना रहे थे। हम भी एज़ यूजुअल जो ईद के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको हमने रिकॉर्ड किया होता है और रिकॉर्डिंग के बाद हम अपनी फैमिलीज़ में होते हैं। लेकिन कल एक ऐसा वाक़या पेश आया और वो बेसिकली सोशल मीडिया पे जब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उस वीडियो में जो ईद का तीसरा दिन था, उस वीडियो में एक बच्ची, जमुना नामी बच्ची, 12 से 13 साल उसकी उम्र, और उसको एक दफ़ा फिर इन्हीं दरिंदा सिफत इंसानों ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद उसको कुछ कच्ची देसी शराब पिलाई और फिर जाके कहीं पर फेंक कर आ गए। वो लड़की, वो बच्ची जिस हालत में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिस हालत में वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया, जिस तरह से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वो तमाम जो ख़बरें आ रही थी और जो तमाम उसकी वीडियो क्लिप्स आ रहे थे और जिस तरह से उस बच्ची की हालत थी और फिर जिस तरह से उसके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, उसको पहले टंडो मोहम्मद जाम का ये वाक़या था, वहाँ के हॉस्पिटल में लेके जाया गया, फिर पता चला कि उसको हैदराबाद हॉस्पिटल लाया गया, फिर पता चला कि हैदराबाद हॉस्पिटल ने उन्होंने वापस भिजवा दिया कि जी ये बच्ची कोऑपरेट नहीं कर रही, मतलब वो बच्ची सेंसेस में नहीं थी, वो बच्ची एक शदीद ट्रॉमा में थी। ऐसे में फिर उसको वापस भिजवाया गया। ये सब खबरें हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही थी। और फिर ऐसे में अयाज लतीफ़ पलीचो साहब, जो कि अवामी कौमी पार्टी के जो हैं वो सरबराह भी हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हम फॉलो कर रहे थे और वो उसमें बड़े ज़्यादा एक्टिव थे, वो हमें लम्हा लम्हा अपडेट भी कर रहे थे। तो मुझसे भी कम से कम घर बैठा नहीं गया और मैंने ये सोचा कि आज हमें इस इशू को उठाना चाहिए। मैं कोई सियासी बात करने की कोशिश भी नहीं कर रही, जसारत भी नहीं कर रही। हम उन अवामिल पे गौर कर रहे हैं कि इन ख़बरों के बाद जो ख़बरें मिलना शुरू हो गई कि जी ऐसे ऐसे दरिंदगी हो रही है इस मुल्क में, हर आए दिन एक वाक़या होता है। कभी हम ज़ैनब को रोते हैं, कभी हम फातिमा को रोते हैं, कभी हम फरिश्ता को रोते हैं और आज हम जमुना को रो रहे हैं। और इस बीच हज़ारों, शायद ना सही लेकिन सैकड़ों नाम जो शायद हम तक पहुँचते भी ना हो। क्या है, किधर जा रहे हैं, कैसे रोकथाम होगी, दो चीज़ों पे बात करनी है। इन ऐसे केसेस की रोकथाम क्यों कर कैसे मुमकिन है, प्लस जो इनको सज़ाएं मिलती हैं वो कब वो वक्त आएगा। लोगों का गुस्सा इतना शदीद है, लोगों के अंदर गम गुस्सा, वो कहते हैं कि चौकों पे इनको लटका देना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसी तरमीम हो सकती है? APS का वाक़या हुआ था, बच्चों को शहीद कर दिया गया था, तमाम सियासी पार्टीज बैठ गई थी। यहाँ भी एक तरह से उनको मार ही दिया जाता है, वो सिर्फ बच्चों को नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पूरे ख़ानदान को। लेकिन सियासी पार्टीज़ हैं कि उस पर बात करने को तैयार नहीं है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जवाद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अभी पॉलिटिकल पार्टी भी एक बनाई है, बराबरी पार्टी, लेकिन बहरहाल सोशल सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आलिया सारिन कुछ देर में मेरे साथ होंगी और अयाज लतीफ़ पलीचो साहब। अयाज लतीफ़ पलीचो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयाज लतीफ़ पलीचो साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है नाजी, आपकी आवाज़ आ रही है? आपको आ रही है? जी बिल्कुल। अयाज लतीफ़ पलीचो साहब, सबसे पहले मैं ऑनर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी एहसानमंद रहेगी ये पूरी कौम, जिसने आपने हक़ाइक़ से सबको ना सिर्फ आगाह रखा, इस केस को उठाया, बल्कि बज़ाते ख़ुद सारी रात आप इस केस को देखते रहे, उस बच्ची के साथ भी थे, हॉस्पिटल भी थे और लम्हा बलम्हा दूसरों को, कौम को, जो थोड़ा सा भी इंसानियत जिनके अंदर बाकी रह गई है, उनको आप आगाह भी कर रहे थे। तो अयाज लतीफ़ पलीचो साहब, मुझे बताएं अभी वो बच्ची कहाँ है और ये जमुना और किस हालत में है? नाजिया, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आगाज़ में अपने इंट्रो में दिया है, मैं बता दूं कि इस बच्ची के साथ दो लोगों ने इसको ज़बरदस्ती नशे की कोई चीज़ पिला के और उस इंटॉक्सिकेटेड हालत में उसके साथ रेप किया। उसके बाद ये बच्ची तड़पती रही, एक नशा, एक तकलीफ़ और एक पूरी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। उसमें वो बच्ची उसकी सोशल मीडिया पे आपने देखा, सारी उसकी वो वीडियोस भी आई। उसके बाद मुझे पता चला कि उसको हॉस्पिटल लाया जा रहा है, तो मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ 2 लेडी डॉक्टर्स थी और 2 मेल डॉक्टर्स थे। उन चारों ने मुझे बताया कि हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया है। मैंने कहा मेडिको लीगल केस में आप कैसे कर सकते हैं, फोरेंसिक्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपको इख्तियार ही नहीं है।
تو انہوں نے بولا آپ انڈر اوتھ بھی ہیں بحیثیت ایک ڈاکٹر کے, تو ان کی عجیب لاجک تھی کہ بچی چیخ رہی تھی. میں نے کہا آپ سیڈیٹ کرتے اس کو, آپ اس کو کوئی دیتے ٹرنکولائزر دیتے, پھر آپ اس کو ٹریٹ کرتے. آپ کوئی بام وکٹم کو یا سوسائڈل وکٹم کو کہیں گے کہ وہ گھر جانا چاہ رہا ہے, بھلے جا کے پھر سوسائڈل اٹیمپٹ کرے, آپ کو تو روکنا ہے اس کو. اس کے پاس ان کا کوئی جواز نہیں تھا. بچی کو دربدر کر کے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ واپس ٹنڈو محمد خان بھیجا. پھر میں نے ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان کو فون کیا, پھر انہوں نے کوآپریٹ کیا. ایف آئی آر رات کو دیر سے درج ہوئی, پھر 2 اکیوز گرفتار بھی ہوئے. اس بچی کو پھر میں نے واپس منگوایا حیدرآباد, وہ 5 بجے پہنچی ہے جمنا. پھر اس کو سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے. پھر میں اس سے جا کے ملا ہوں گائنی کے وارڈ میں, اور پھر اس بچی کو دیکھا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے. پولیس اسکارٹ میں بھی 2 خواتین سپاہی بھی اس کے ساتھ تھیں. مگر اس میں بنیادی بات یہ ہے جو نادیہ آپ سب نے سمجھی بھی ہوگی کہ یہ جو ریپ وکٹمس ہیں ان کو ہم ایک عارضی ایک سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن کی ایکٹیویٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے 5-7 ایسپیکٹس ہیں. عام ایسپیکٹ میں ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس بچی کو ریپ ہوا ہے, اس میں جینیٹل انجری ہوگی. اس کے علاوہ ایکسٹرا جینیٹل انجریز ہیں, سائیکولوجیکل سمٹمس ہیں, خود سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا جو خطرہ ہے, HIV کا یا ایڈس کا یا اس کا ہیپاٹائٹس کا, وہ جو ازالٹ کرنے والا, ریپ کرنے والا خود پتہ نہیں ہو انفیکٹڈ, اور پھر پریگننسی ہے, اور پھر اس سے بھی بڑی پاکستان میں جو شدید خطرہ ہے کہ سماج میں جو اس کی ریپوٹیشن اور اس کا تاثر بنے گا اس بچی کی دوسری بہنوں کے حوالے سے, اس کے گھر کے حوالے سے, وہ ساری زندگی وہ سب اسٹینڈرڈ ایک بچی سمجھی جائے گی جو کہ نہیں سمجھنا چاہیے. مگر اس ساری صورتحال میں ہمارا سماج ویل ایکوپڈ نہیں ہے. اور سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے جس طرح ٹریٹ کیا اور جس طرح پورا ہمارا سماج ٹریٹ کر رہا ہے وہ ایک بھیانک پہلو ہے. اور اب مقدمہ درج ہونے کے بعد جس طرح اس کو پراسیکیوشن ڈیل کرے گا, آپ کی پراسیکیوشن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارا جو پراسیکیوشن کا محکمہ ہے اور ہمارا جو میڈیکل لیگل اور فارنسکس کا جو محکمے ہیں وہ ویل ایکوپڈ نہیں ہیں. ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ سواب انالیسس کرنے کے لیے ٹنڈو محمد خان جیسا چھوٹا شہر اس کو بھجوا دیا گیا ہے. بڑی آپ کے پاس میڈیکل لیگل کے بڑے ہاسپٹلز میں ڈپارٹمنٹس ہی نہیں ہیں. اس لیے اس پورے پروسیس کو ہمیں ری ایویلیویٹ کر کے پاکستان کو لڑنا ہوگا. قصور کی زینب ہو یا فرشتہ ہو اسلام آباد کی یا فاطمہ ہو, ان بچیوں کے لیے آپ اور ہم سب کو لڑنا ہوگا اور طویل جنگ لڑنا ہوگا. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے جبران. کیا کریں, مطلب ہم اس پہ بات کر لیں, سوشل میڈیا پہ ہم شور مچا لیں, حکمرانوں کو گالیاں دے لیں, قانون سازی کی بات کر لیں, سخت سے سخت سزاؤں کی بات کر لیں, پھر ایسے ٹاک شوز کر لیں اس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں اور پھر کہانی ختم ہو جائے. جن اسپیکٹس کا ذکر یہاں پر ایاز لطیف علیچو سے ہم نے کیا ہے, اس وقت تک تو ہم آگے تو ہم سوچتے نہیں, ہمارا ہر آنے والا دن نئی خبر لے آتا ہے, ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیا کریں, یہ درندہ صفت جو انسان جو بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, یہ کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس, ٹوز کس طرح سے ان سے بچا جائے, کس طرح سے سوسائٹی کو ان سے پاک کیا جائے؟ دیکھیں, پہلے تو جو ایاز صاحب نے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک تو جو اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کی جو انجری فزیکل ہے, پھر سائیکولوجیکل ہے, پھر بیماریوں کا خطرہ, اس کے بعد معاشرے کے اندر جو ریپوٹیشن ہے, وہ تمام چیزیں. مگر ہم ایک ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں, ایک ایسے کرائم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس پہ نہ صرف سپریم کورٹ نے 2012 میں ایک تفصیلی آرڈر دیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کے اوپر, بلکہ سندھ کے حوالے سے بالخصوص 2015 میں ایک اور پٹیشن فائل ہوئی کہ 2012 کا سپریم کورٹ کا آرڈر ریپ کے حوالے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا صوبے میں, اور 2019 جنوری میں وہ آرڈر آیا. تو میں اس کی چیزیں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو آڈینس ایٹ لارج اس وقت دیکھ رہی ہے اس سے مستفید ہو سکے. سپریم کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ کے یہ آرڈرز ہیں کہ ہر ایک پولیس اسٹیشن نے, تمام پولیس اسٹیشنز نے اپنے ماتحت سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے رابطے قائم کرنے ہیں لیگل ایڈ اور کاؤنسلنگ کے لیے ریپ وکٹم سے. جیسے ہی ان کے پاس کوئی ریپ کی اطلاع آتی ہے کسی کیس کی, انہوں نے فوراً ان سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے رابطہ کرنا ہے اور بچی کے لیے کاؤنسلنگ اور لیگل ایڈ کا بندوبست کر کے دینا ہے. دوسرا, بچی کا جو DNA ٹیسٹ ہے وہ مینڈیٹری ہے. بچی کوآپریٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, والدین کا آشنا ہے قانون سے کہ نہیں ہے, کسی دباؤ میں, وہ بات دوسری ہے. یہ آئیو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں DNA ایویڈنس کلیکٹ کرے گا, اور یہ آپ کو بھی آپ کا حق پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فوراً ہونا چاہیے. دوسرا, جیسی بچی تھوڑا ہوشوں کے اندر آتی ہے, کورٹ نے کہا ہے کہ پریفر کیا جائے کہ ایک فیمیل میجسٹریٹ, سمپل ایک آئیو, ایک ایسا اینی پولیس کا ایک فیمیل میجسٹریٹ آ کے اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کرے گی. اور جہاں پروسیکیوشن کی بات ایاز لطیف صاحب کر رہے تھے, تو جہاں یہ جمنا کی عمر 13 سال بتائی جا رہی ہے, جہاں بچی کمسن ہو, وہاں پہ نہ صرف اس کا ایویڈنس کورٹ کے اندر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ ہوگا تاکہ اسے کورٹ نہ پڑے,
بلکہ اگر کہیں کورٹ آنا بھی پڑے تو ریگولر کورٹ آورز کے بعد، یعنی کہ جو 1-1:30 بجے کورٹ کی چھٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد ریپ کیسز کی ہیئرنگ ہو، تاکہ رش نہ ہو اور ایک سکرین قائم کی جائے اس کے بیچ میں اور وکٹم کے بیچ میں، تاکہ اس کو دیکھ سکیں۔ ان تمام چیزوں میں سے جنوری 2019 کا جو آرڈر سندھ ہائی کورٹ کا، وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ سندھ کے صوبے میں ان میں سے کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا۔ دوسرا، بطور معاشرہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں وفاق اور صوبے کی حکومتوں کی بحث نہیں پڑھوں گا۔ جس طریقے سے خواتین کا جو پنجاب میں اسٹیٹس آف ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ہیڈ کو ہٹایا گیا لاس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ بطور معاشرہ، بطور حکومت ہم بچیوں کے یا خواتین کے حقوق کے تحفظ کے نیت تو دور لائق بھی ہیں۔ 3 سے 4 پولیس والے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں ایک بچی کا ریپ کرتے ہیں، پورا میڈیا شور مچاتا ہے، تمام آرگنائزیشن شور مچاتی ہیں، مگر پھر بھی ہم اتنے کھوکھلے اور کمزور ہیں کہ 3 دن میں وہ بچی اپنا بیان واپس لے لیتی ہے۔ اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری وہ معاشرہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا، یہ بات بالکل صحیح کی کہ ایک سوشل میڈیا فکسیشن بنی ہوئی ہے یہ جو کیسز ہیں۔ ایاز صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اور اس میں ایک اور آپ سے بات کہوں گا کہ جہاں ہمیں کوئی غریب طبقے میں یہ جرم نظر آتا ہے، وہاں اکثر جرم کرنے والا بھی اسی طبقے کا ہوتا ہے۔ اس کو تو پکڑ کے ہم فوراً بات کر دیں گے کہ چوکوں پہ ٹانگ دو اور الٹا لٹکا دو، مگر ہر طبقے میں ریپ ہو رہا ہے، مڈل کلاس میں بھی ہو رہا ہے، اپر مڈل کلاس میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ کی میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن پہ سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں ریپ کو لے کے، مگر ان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں، ان پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ان 4-5 لوگوں کے بارے میں کہ ان کو چوکوں پہ ٹنگا دو، بٹ ہم نے بطور معاشرہ جو ہے کبھی بھی کلاس کی بیس پہ، پیسے کی بیس کے اوپر، ریلیجس انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ہم نے پردے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم صرف بطور معاشرہ خواتین کے تحفظ کے لیے اس طرح نہیں کھڑے جیسے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، جیسے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی ڈیبیٹ مجھے کرنی تھی آج، اینڈ تھینک یو ویری مچ جبران کہ آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ بیسیکلی ہمارا ریزن آج کا یہی تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بحث سوسائٹی، صرف حکمرانوں کو گالیاں دینی ہے، ان پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، ہم نے اکیڈیمک ڈیبیٹ کرنی ہے اور جاننا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ پھر ہم نے خدا کے لیے ایک پریشر بلڈ کرنا ہے اپنے حکمرانوں کے لیے کہ ان کو کہنا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں۔ مختصر سا بریک، واپس آتی ہوں۔ جواد مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں آپ سے آ کے اس بات کا آغاز کروں گی۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو باتیں جبران ناصر نے ہم سے شیئر کی ہیں، اور حقیقتاً کہ سندھ پہ جب کچھ بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو سندھ حکومت کو ایسے کہہ دیتی ہیں، آپ فلاں کہہ دیتی ہیں، آپ کے اوپر پارٹی کے ٹھپے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو لفافہ جرنلسٹ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس حکمرانوں کی اور جس حکومت کی برائی کرو پھر آپ پہ گالیوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اٹس اے پارٹ آف آور جاب، ہمیں کرنا ہے، ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ جواد، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ جن چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے اور ہم بات یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ جو ریپ وکٹمز ہیں، ایک تو سوسائٹی میں ہمیں اس سے ریپسٹ فری سوسائٹی ہم کیسے بنائیں، فری نہ بھی ہو سکے، لیکن جو انٹینسٹی ابھی ہو گئی ہے، اور میں یقین کریں میں ان رشتوں کے نام نہیں لے سکتی یہاں پر جو میرے واٹس ایپ پہ آئے ہوئے ہیں، جو ادھر ادھر سے خبریں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے رشتوں نے اپنے ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ مطلب اگر آپ تصور کر لیں تو تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ میری زبان میرا الفاظ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جواد، آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں، کیا کیا جائے قانون سازی، قانون میں ترمیم، سوسائٹی کو کس طرح سے بہتر بنانے کے لیے، اور آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ ایک دم سے جو بڑھ گئے ہیں واقعات، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پوری دنیا کا پہلے پرسپیکٹیو دیکھوں گا کہ ہم عورت کی عزت کرنا چاہتے ہیں، ہم عورت کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں دینا چاہتے ہیں، اور لوگ جب آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں چاہے فرسٹ ورلڈ ہو چاہے تھرڈ ورلڈ ہو، اس میں جب کسی کو گالی نکالی جاتی ہے تو عورت کے نام میں گالی نکالی جاتی ہے، ماں کو، بہن کو انوالو کیا جاتا ہے، بیوی کو انوالو کیا جاتا ہے، بیٹی کو انوالو کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کسی کو کہنا ہو کہ جی تم نے یہ کیا کمزوری دکھائی تو کہتے ہیں کہ تم تو عورت ہو۔ یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہنا ہو کہ تم بڑے بہادر ہو تو کہتے ہیں یار تم تو بڑے مرد آدمی ہو، اور یہ ساری لینگویجز میں ہے، یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اب ہر لینگویج میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو دیکھیں جو آبجیکٹیفیکیشن ہے آف ویمن وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس وقت پوری دنیا میں. ان کو جس طرح ایک کنزیومر سوسائٹیز ہیں ساری وہ جس طرح ان کو پیش کرتی ہیں یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل اثر چھوڑتی ہیں لوگوں کے اوپر. عورت کو انسان کی طرح نہیں دیکھا جاتا, عورت کو ایک سیلنگ کموڈٹی کی طرح دیکھا جاتا. اور یہ پوری دنیا میں آپ اشتہارات کو دیکھ لیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو لگے گا کہ اس کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں, میں نے ایڈز دیکھے ہیں ایسے اتنے اگلی, اتنے فضول ایڈز, اور وہ باہر کی دنیا بناتی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو عورت مل جائے گی. تو اچھا ایک تو یہ معاملہ ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کیا جا رہا ہے اور یہ آبجیکٹیفیکیشن ختم نہیں ہو رہی. اب دوسری بات ہم پاکستان میں کرتے ہیں, ہم رہتے ہیں تھرڈ ورلڈ میں. تھرڈ ورلڈ میں لوگوں کو اصل میں تو روٹی کپڑے مکان کے مسئلے ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. اس کے جو بچی ہے جمنا, اس کے جو والد صاحب ہیں مٹھو جامی سامی کر کے کوئی نام ہے, وہ ایک فقیر ہیں. وہ فقیر نے کیا کسی فقیر نے کیا سیکیورٹی دینی ہے اپنی بچی کو کوئی, یا پہلے تو ماں باپ خود دیتے ہیں نا. مڈل کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں, اب مڈل کلاس کی کر رہے ہیں یہاں پر, تو پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت چیک کر سکتے ہیں. بچوں کو وہ جو آج کل ہم بات کریں جی ان کو سکھانا شروع کریں سکولز میں, ان کے ایجوکیشن میں, یہ سلیبس میں ڈالیں گے جی وہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو, اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے, کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو آپ نے کیسے, اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. گاؤں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. لیکن جواد نہیں میں واپس آ رہا ہوں. میں آپ کا جو اصل جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں نا بات, مجھے بھی تو پوری, میں ایک پولیٹیکل ذہن رکھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ ان کے پولیٹیکل سولوشنز ہوتے ہیں, لیکن میں وہاں پر بھی آؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بلاول صاحب کو صاحبہ کہہ دیتے ہیں, مطلب وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان کو کہہ کے بڑا انہوں نے کوئی مارکا مارا ہے, انہوں نے بڑا ہنسی اڑائی ہے ان کی. اس طرح کے ملک میں عورت کو باقاعدہ عزت دینا سب سے پہلے تو اہم ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, اور وہ لوگ جو لا میکرز ہیں, وہ لوگ جو بیوروکریسی چلاتے ہیں اس ملک کی. اگر ان کے اندر ہی کوئی اس طرح کی کوئی جیسے کہتے ہیں رمق نہیں ہے, اگر مساجنی ہے ان کے اندر, اگر ان کے اندر بگٹری ہے, تو وہ کیا کریں گے کسی عورت کو. آپ ٹھیک ہے, آپ ایک فیمنزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا فیمیلز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مگر یہاں تو کیا لڑکے محفوظ ہیں, بچے محفوظ ہیں؟ آپ جس آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو 2 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, اور پھر جو 2 سال کی 3 سال کی بچیاں, 4 سال کی بچیاں, اور پھر میں تو ان رشتوں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ جن رشتوں کے حوالے سے تو آپ کا ذہن کام نہیں کرتا, سوچ نہیں آپ کی جاتی, اور وہ رشتے آپ نے جو بات کی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, وہ کہتے ہیں نا لائف اسٹرائکس دا ویک اینڈ ہوز ویکر دین اے چائلڈ. تو چلڈرن میں تو لڑکیاں لڑکے دونوں آ جاتے ہیں, یہ تو میں نے مان لیا, لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو لڑکیاں پھر بھی اس کی ذات میں رہتی ہیں, لڑکے اس میں سے نکل جاتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا معاشرے میں اس طرح کے جو جرائم کیے جاتے ہیں عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, کیا ان کے اندر 3-4 فیکٹرز ہیں. ایک تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, دیہاتوں میں آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, یہ بڑا مشکل کام ہے. جہاں بچے اسکول نہیں جاتے آپ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ آپ جو ہیں آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات کریں. ماں باپ کو اپنی روٹی روزی کا پڑا ہوا ہے, وہ کیسے کریں گے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے سول سوسائٹی کی, میڈیا کی, آپ کی, میری, اور لیجسلیٹرز کی جو اس میں بیٹھے ہوئے جو لاز بنا رہے ہیں, اور سخت سزائیں بھی دینی چاہیے, ساتھ آپ کو حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے. میں دوسرے راؤنڈ میں آپ سے دوبارہ بات کروں گی. عالیہ سارم صاحبہ نے بھی ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. السلام علیکم عالیہ سارم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. عالیہ سارم صاحبہ, جمنا کیس, کبھی میں کیا کروں, مطلب میں کبھی فرشتہ پہ بات کروں, پھر میں کبھی زینب پہ ہم لوگ بات کرتے رہے. اب میں ساری رات ہم اس تکلیف اور اذیت سے میں کم از کم نہیں سو سکی جس قسم کی سوشل میڈیا پہ جمنا کی پکچرز تصویریں آ رہی تھی, اور پھر جو لوگوں کی زبانیں, یہ وہ ہم کس سوسائٹی کا حصہ بن کے رہ گئے. ہم اپنی بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ بچوں کی حفاظت ہم تنہا نہیں کر سکتے, یہ ایک ٹیم ورک ہوگا, اور جس میں میں شروع تو ماں باپ سے کروں گی. میں ماں باپ کو کسی طور بر ذمہ نہیں کہہ سکتی. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن روزی روٹی کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ کریں گے ماں باپ, وہ اپنے بچوں کو سیف کریں گے, سیکیور کریں گے, بات کریں گے. اس کے بعد بات آئے گی ہمارے اسکولز تک, کیونکہ ہم وہاں بھیجتے ہیں. اگر وہ اسکول نہیں جاتے تو ان دیہی علاقوں میں مدرسے ضرور ہوتے ہیں, وہ مدرسے میں جاتے ہیں.
امیر کی بچی تھی, یہ بھیک مانگتی تھی, اس کو ماں باپ نے آج اس کے باپ کو خیال آ گیا, میں تو اس باپ کو بھی بری الزبا قرار نہیں دے سکتی, آج اس باپ کو خیال آ گیا کہ جی میری بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو گئی, تم نے اس کو سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا تو تمہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ تمہاری بچی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. عزت کی بات ہے نا, تو اس میں بھیک مانگنے والی بچی کی بھی اتنی عزت ہے جس میں کسی بہت بڑے آدمی کی بچی کی. کچھ چیزوں میں ہم تفریق نہیں کر سکتے, عزت سب کی سانجی ہے اور رسپیکٹ سب کی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ایک بات بہت صحیح کہی کہ جب تم نے ایسے ماحول میں ہم نے اپنی بچیوں کو 4 دیواریوں میں بند رکھا ہوا ہے, چاہے ہم زینب کیس لے لیں, بس ماں باپ ملک سے باہر گئے تھے اور پیچھے یہ سارا سانحہ ہو گیا, ہم اتنی حفاظت میں اپنی بچیوں کو نہیں بچا پا رہے. تو جس باپ نے روڈ پر, اور ہمارے ہاں ایک طاقت کا ایک نشہ ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو دباتا ہے. وہ بچی جو ایزیلی اویلیبل ہے تو اس کے ساتھ تو ان جانوروں کے لیے بہت آسان ہے اس کو دبوچ لینا اور اس کو نشانہ بنا لینا. تو باپ کو میں قطعی بری ذمہ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میں, کیونکہ جس ادارے سے کام کرتی ہوں, میں ان لوگوں سے بات بھی کرتی ہوں, میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ ان کی بچیوں کو ہم کسی پراپر طریقے سے ان جگہوں پر لگا سکیں. یہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں کرتے. کئی دفعہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے اور ہماری مرضی ہے, ان کی زندگی جیسے چاہے گزروائیں, کوئی دوسرا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ان کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتی ہے نا, وہ تو 10 اولادیں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ان کا اے ٹی ایم کارڈ. جب میں کوئی سخت لفظ ادا کروں گی تو مجھے سامنے سے ریئیکشن بہت برا آئے گا, مجھے بھی آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اولادیں, ہم نے ان کو زندگی دی ہے اور ہم ان کی زندگی کے مالک ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ پیدا کیا ہے لیکن مالک رب ہے, اور اگر پیدا کیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ان کو پراپر کچھ بنیادی حقوق ہیں, اس کی حیثیت ایک انسان کے, یقیناً, اور وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. بچے ماں باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, میں ایاز لطیف بلیچو صاحب, معذرت, گفتگو ایسی ہے کہ میں اس طرح سے اس کو ہڑبانگ میں نہیں ختم کر سکتی. مجھے ایک بات بتائے گا ایاز لطیف بلیچو صاحب, یہ ذرا ماحول پہ روشنی ڈالے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, قانون سازی کی بات تو بعد میں ہے, اور جو قانون سازی ہوئی بھی ہے اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا. جس طرح سے جبران ناصر نے بتایا کہ ہاسپٹل میں لیگل ایڈ فوری طور پہ پرووائڈ کی جائے, کاؤنسلنگ کی جائے, ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے, فیمیل میجسٹریٹ, یہ سب چیزوں کا تو تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ماحول میں آج کل بچے بچیاں زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو اتنا ایکسپوجر ہے اور ہر چیز اتنا ایزی ایکسیس ہے, آپ کو لگتا ہے کون سی وہ وجوہات ہیں جو یہ انسان کے اندر جو جانور چھپا ہوا ہے وہ باہر آ رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ باہر آ رہا ہے؟ نادیہ, پہلی بات تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ انتہائی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ہو رہا ہے, اور کاش یہ دیکھنے کے بعد پھر اس کو یوٹیوب کے ذریعے اور بہت سے چینلز کے ذریعے اس کو لوگ دیکھیں. اس میں بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے, اور جواد صاحب نے اور جبران صاحب نے اور ہماری بہن نے وہ بڑے اہم ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. اب بات یہ ہے نادیہ کہ آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں چیزیں ڈائلیوٹ کر لی جاتی ہیں. ڈائلیوٹ چیزیں کیسی ہوتی ہیں کہ بھئی چوری ہو گئی محلے میں, آپ کہیں اس کے لیے چوکیدار بھی ذمہ دار ہے, گھر والے بھی ذمہ دار ہیں, پڑوسی بھی ذمہ دار ہے, سامنے جو نانا رہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, سب ذمہ دار ہیں. تو آپ نے در حقیقت ایگزونریٹ کر دیا چوکیدار کو, جس کو آپ نے سیلری دے کے رکھا ہوا تھا. آپ نے بات ہی ایسی جنرل کر دی, سب ذمہ دار ہیں, تو سب کسی کا قصور ہے نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ملک کے سیکیورٹی کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, اور حکومت کے ماتحت جو پولیس اور پولیسنگ کے ادارے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. سیکیورٹی آپ یہ مت کہیں, ہاں دیکھیں کاروبار میں آپ 50,000 روپے دیتے ہیں, 50,000 میں آپ کو اچھی بائک ملنی چاہیے. بائک میں یہ جواز نہیں سنایا جائے کہ رستے خراب تھے, ہیلمٹ خراب ہے, فلاں جان خراب ہے, ملکی حالات خراب ہیں اس لیے گاڑی خراب بن گئی. یہ دلائل نہیں چلیں گے. آپ نے ووٹ دیا, آپ نے ووٹ دے کے در حقیقت مینڈیٹ دیا کہ آپ ہم پر رول کریں. جب آپ نے مینڈیٹ دیا تو اب اس حکومت کو آپ کو اچھی سیکیورٹی, آپ کو اچھی سیفٹی دینی ہے. اس لیے یہ ریپ وکٹمز ہیں, اس کی بنیادی ذمہ داری اس علاقے کی پولیسنگ اتھارٹیز پر, اس علاقے کے ان تمام لوگوں پر جن کی ذمہ داری تھی اس ڈسٹرکٹ یا ٹاؤن یا شہر کو مینیج کرنا, مینٹین کرنا, پیس مینٹین کرنا, وہ ذمہ دار ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیکیوشن کا محکمہ ہے وہ بھی فائنانس اور اربوں اور کروڑوں روپے آپ کی بجٹ کے لیتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈی این اے کرائے. جبران صاحب نے بڑی زبردست چیزوں کی نشاندہی کی, ڈی این اے ٹیسٹ سے لے کر سواب انالیسز اور انویسٹیگیشن سے لے کر آخری حد تک جتنے ریپ وکٹمز کی جو لوازمات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں ہو رہا. دوسری بات, سب سے بڑا ایشو کیا ہے نادیہ, وہ یہ ہے کہ آپ کے فیوڈل سماج میں لوگ مینیج ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 5 سال مقدمہ چلتا رہے گا, میں عدالتوں میں دھکے کھا کے دربدر ہو جاؤں گا, اس لیے یہ وڈیرا, چودھری, ناظم, کوئی ایکس بیوروکریٹ میرے گھر پر چل کے آیا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, 50,000, 2 لاکھ, 5 لاکھ کسی غریب بندے کو دے بھی رہا ہے, اس کو نوکری کا آسرا بھی دے رہا ہے, اس کے ساتھ
रूलिंग पार्टी के लोग भी हैं, तो लोग आहिस्ते आहिस्ते बेचारे झुक जा रहे हैं, फिर उसको डराया जाता है कि तुम्हारी दूसरी बेटियां भी हैं, इसी मोहल्ले में रहेंगे, इसलिए उनको खौफजदा करके उनको दबाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी सोलली गवर्नमेंट की है और उसमें फ्यूडल समाज को कंट्रोल करना भी उनकी जिम्मेदारी है। मगर एक बात और है, वो ये है कि ये बार बार इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? ज़ैनब से, फरिश्ता से, जन्ना से, अभी पिछले दिनों अनीता एक बच्ची अगवा हुई, इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जो इस किस्म के वाकयात करने वाले लोग हैं उनको पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? कि उनको पता है कि सेफ सिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है, अदालती निज़ाम अच्छा नहीं है, इसलिए हमें सजा नहीं होगी। अगर उनको पता हो कि हम हर हाल में पकड़े जाएंगे या 100 में से 90% पकड़े जाएंगे तो वो डरेंगे। इसलिए उनको डराने की जरूरत है अपनी टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उनको डराने की जरूरत है, उनको बताया जाए। हमारे यहाँ तो हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि अगर हमें ये पता हो कि ये चालान नहीं होगा और हम तो ट्रैफिक लाइट्स को भी ओबे ना करें, उसको भी हम फॉलो ना करें। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो फिर इसमें हम बात करेंगे। एक वाक़या हो गया, उन वाक़या से बचना कितना ज़रूरी है, और उसके बाद जो जिब्रान ने बात की रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्या कुछ सुना वर्ड है क्या हमारे माशरे में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और फिर जहाँ पे इस किस्म के विक्टिम्स होते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है? ऐसे कुछ सेंटर्स गवर्नमेंट की सरबराही में काम कर रहे हैं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिब्रान, एक तो बात हो गई कि जो लीगल एड और फौरी तौर पे जो आपने प्रोसेस बच्चे को दिया, जिन एस्पेक्ट्स का जिक्र पहले भी एयाज लतीफ़ अलीचो साहब ने किया था कि वो जो एक ट्रॉमा है, जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसको किस तरह से डील किया जाएगा? क्या हमारे माशरे में एक रेप विक्टिम के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं? कोई 1, 8, 2, 3 हुकूमत की सरबराही में चल रहे हों? पहले तो मैं आपको इस केस के हवाले से बता दूं कि इतना मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर और अयाज लतीफ़ अली जैसी कदावर शख्सियत सिंध की इसमें इन्वॉल्व हुई, उसके बावजूद भी इस एफआईआर को अगर आप पढ़ें तो आपको अपने महकमे में थोड़ा बहुत दुख और अफसोस होगा कि जहां बताया जा रहा है कि बच्ची को शराब पिलाई गई तो आपने उसका दफा क्यों नहीं लगाया कि बच्चे को आपने एक नशावर चीज़ पिलाई। दूसरा, जब बताया जा रहा है कि बच्ची की उम्र 13 साल है, वो अंडर एज है, तो जो आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानून आए थे उसमें एक सेक्शन आया था सीड्यूसिंग अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को किसी भी तरीके से सीड्यूस करने की कोशिश करना। तो शराब भी आपने इसी नीयत से पिलाई थी कि जो काम ज़बरदस्ती हो रहा है वो किसी तरीके से बच्चे की नशे के अंदर रजामंदी ले ली जाए, उसका भी सेक्शन नहीं लगाया। ये एफआईआर ही अगर देखी जाए इस वक्त तो तमाम तर प्रेशर के बावजूद इसमें बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं, इसका फ़ायदा इवेंचुअली इसमें अक्यूज़्ड को होगा। दूसरी जो बात अयाज साहब ने की बहुत इंपॉर्टेंट कि एक ट्राइबल सोसाइटी में और फिर ट्राइबल के साथ एक फेडरल सोसाइटी के अंदर लोग मैनेज हो जाते हैं, बहुत सारे सोशल प्रेशर्स होते हैं। देखें, हम अर्बन सेंटर्स में बैठ के जिन सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम अर्बन सेंटर्स में बैठ के जो पैमाने तय करते हैं इंसाफ के, वैसा मामला रूरल सेंटर्स में नहीं होता। और अगर नहीं होता तो हमें उसे समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये रवायात की जदीद जमहूरी तहजीब, हम कोई माँ के पेट के तो नहीं आए। इत्तेफाक है ना कि हम कराची में कोई पैदा हो गया, कोई लाहौर में पैदा हो गया, मगर जिन छोटे शहरों के अंदर हम आइन को और कानून को प्रॉपर्ली नाफिज नहीं कर सके, जमहूरी हकूक लोगों तक नहीं ले जा सके, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये ज़रूर हमें कहना आसान होगा कि जी गरीब आदमी 10-10 बच्चे पैदा कर देता है, तो मुझे बताइए जब कॉन्ट्रासेप्शन के खिलाफ, जब 2 बच्चे अच्छे के खिलाफ आप फतवे देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आपका तो काम है कि उम्मत इस्लाम को बढ़ाते चले जाइए और गरीब आदमी को आप खुदा खौफी देते रहते हैं और कोई सेक्स एजुकेशन नहीं देखते, कॉन्ट्रासेप्टिव की एजुकेशन नहीं देखते, तो क्या तालीम बच्चा तो बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं ना कि एक बाप ने अपनी बच्ची को 13 साल की भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दिया, हो सकता है 13 साल की उम्र में वो बाप भी अपनी गुर्बत की वजह से वही काम करता हो। बचपना क्या होता है ये उसको पता है, जिसका अपना बचपन महफूज रहा हो। जो खुद चाइल्ड लेबर हो उसको शायद अपनी औलाद का भी चाइल्डहुड समझ में ना आए और उससे भी लेबरी करा हो। अब जब आपने बात की है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की और सेफ हाउसेस की, तो तमाम डीसीओ के तहत जो है, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के तहत सेफ हाउस होने चाहिए, मगर वो अब तक पूरे सिंध में फाल नहीं है। हमारा जो दारुल अमान का इदारा था हुकूमत का, उसको भी एक एनजीओ प्राइवेट चला रही है, वो पनाह के नाम से ऑपरेट कर रहा है।
دوسرا ایک بنات کے نام سے آپریٹ کر رہا ہے، یہ پرائیویٹ چل رہا ہے. حکومت کے حوالے سے اس پہ نہ کوئی فنڈ ہے نہ کوئی فوکس ہے. اور میں دیکھیں ماشاءاللہ سے زندگی پارٹی میں ایک اچھی بات یہ ہے جو رولنگ پارٹی ہے کہ جمہوریت میں تقریریں بڑی اچھی کرتی ہے، پارلیمنٹ میں باتیں بڑی اچھی کرتی ہے، روٹی کپڑا مکان کا آرا 50 دہائیوں سے لگا رہی ہے اور ان کی تقریروں پہ ہم سکے جاتے ہیں. مگر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس نے اتنا کھوکھلا کر دیا ہے اس نظام کو کہ یہاں پہ فائنلی اگر آپ کورٹ جا کے پرچہ کروا کے کسی وکٹم کو ریلیف دینا بھی چاہیں تو اس کو ایسے سیف ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے جہاں اسے جاتے ہوئے خوف آئے گا. ابھی جو ہمارے کراچی کے اندر سیف ہاؤس چل رہے ہیں جہاں پہ وکٹم کو اپنی جیب سے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کچن میں کوئی اشیاء نہیں ہے، کوئی وہاں پہ پراپر چیزیں نہیں ہے، ایک خالی کمرہ ہے اس کو سیف ہاؤس کا آپ نے نام دے دیا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی سروے کر کے ٹیلی ویژن پہ دکھائیں، اس حکومت کو اس کا آئینہ دکھائیں کہ کس طرح یہ رول کر رہا ہے. ایک دو کیسز ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے پہنچ جاتی ہے حکومت وہاں پہ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں جواد آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے عالیہ یہ بتا دیجیے گا کہ یہاں پر جن سیف ہاؤسز کی بات کریں وہ تو ہمارے اور آپ کے سامنے، میں بہت چاہ رہی تھی کہ میں اس پہ سیاست نہیں کروں، میں سیاست نہیں کری، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کو جمہوریت بھی یاد آتی ہے، جن کو 18ویں ترمیم کا بھی بہت دکھ ہے، لیکن ان کو مرنے اور جینے والے اور ریپ ہونے والے بچوں کا کوئی دکھ اور کوئی افسوس نہیں ہے. کیا کریں؟ اب جب قانون کی بات کریں گے تو ذمہ داری تو پھر حکمرانوں کی آئے گی، ان کو ہم سنگل آؤٹ کیسے کریں؟ مجھے ہر اس چیز پر دکھ ہوتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، کسی حوالے سے بھی مجھے دکھ پہنچتا ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ پاکستان نے بہت سارے دھچکے برداشت کر لیے، لیکن اب جو بیرا روی کی یہ روش ہم نے اپنائی ہے، اب جو بچیوں کے ساتھ زیادتی، ماں بہن بیٹی کا جو اب تمیز ہم میں اب ختم ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے پاکستان کی اصل، اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے ملک کو، لیکن سب سے بڑے پریشانی کی چیز یہ، اگر عمران خان صاحب کچھ کریں یا جو کچھ بھی اپنے طور پہ بڑی اچھی تقریر بھی انہوں نے کی، اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر کسی طور بھی وہ ہمارے ملک کی عورت کو بچا سکیں، عورت کی عزت کو بچا سکیں، تو یقین جانیں اس ملک کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا. میں اپنے ملک کے لوگوں سے مایوس نہیں ہوتی. یہی عوام ووٹ بھی دیتی ہے، پھر جوتے بھی کھاتی ہے، پھر بدحال ہوتی ہے، لیکن پھر اگلی دفعہ پھر پر امید ہو جاتی ہے. ہماری قوم میں یہ جو دوبارہ سے کھڑے ہونے کا جذبہ ہے نا، یہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے، یہ نظر نہیں آتا. لیکن میں کہتی ہوں اگر ہمارے ملک کی عورت کو عزت نہیں ملی تو پھر ہمارے ملک کی بدحالی ٹھیک ہے. پروگرام کو بالکل ختم کرنا ہے. جواد آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں اس ملک کی عورت کو، اس ملک کے بچیوں کو، اس ملک کے بچوں کو ان درندوں سے کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں میں ایک تو ایگری نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک دم کچھ ہو گیا ہے. ایک چیز ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے لوگوں کو. جس ملک میں 15,000 منیمم ویج ہو اس ملک میں آپ کیا، وہ کہتے ہیں نا بھوکے پیٹ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو صرف بھوک نظر آتی ہے. اس کے بعد اس کی ساری سوشل اقدار، اس کے جتنے اس کے سائیکولوجیکل ایستھیٹکس اس کے سارے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ویسے اس آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ ہم جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس یہاں پہ، ہم نے کبھی اس بھوک کا سامنا نہیں کیا، ہم نے کبھی اس بے بسی کا، مجبوری کا سامنا نہیں کیا جو کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، مزدوروں کسانوں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ جو والد صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے بیٹی کو اٹھایا ہے، وہ بھی اگر اس کو شراب نہ پلائی ہوتی اور وہاں نشے میں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ویسے ہی دب جاتا. میں نہیں کہتا کہ ضرور دب جاتا، میرا زیادہ قیاس میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعات عام طور پہ ہوتے رہتے ہیں، یہ رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس وقت کیونکہ جاگا ہوا ہے، میڈیا پہ بہت زیادہ اس طرح کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے. آپ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ بلاتے ہیں، وہ آگے بات کرتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ اومن کہ پاکستان کچھ بہتر کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں ان کو اس طرح روکنا، میڈیا پہ صرف آ کے، پہلی بات میں 2 چیزیں کہوں گا. پہلی بات یہ کہ پہلے بھی ہو رہے تھے، میڈیا نے ان کو زیادہ اجاگر کیا ہے اور اب بہتر طریقے سے لوگوں تک اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہاں یار یہ ہو رہا ہے، ہر ایک کو پتہ لگ رہا ہے. لیکن دوسری بات میں جو کروں گا وہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پیسمسٹ تو نہیں کہوں گا، میں تو ریئلسٹک کہوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ شاید اس طرح نہیں رکے گا صرف کہ میڈیا پہ آ کے ہم بات کریں گے.
اس کا پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے اور اس کے اندر ساتھ جڑا ہوا ہے لوگوں کی روزی روٹی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لوگوں کی خوشحالی، لوگوں کی روزگار، ان کا جو ہے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، عورتوں کی تعلیم جڑی ہوئی ہے، عورتوں کی تعلیم جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، عورتوں کو تحفظ جب ملتا ہے تو سب سے پہلے تحفظ وہ اپنے اندر سے لیتی ہیں، وہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کیا تحفظ ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو کھڑے ہو کے جب معاشرے کے سامنے بات کرنی ہے کہ مجھے میرے حقوق دو، اس کے لیے بھی اس کو تعلیم کی ضرورت پڑے گی۔ اس ملک میں تو مرد تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے، جن کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ جائیں جی جا کے کما کے لائیں گھر کے لیے، ان کے لیے جابز نہیں ہیں، تو عورتوں کو آپ کیا کس طرف لے کے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سولوشن ہے پولیٹیکل سولوشن، اس کا ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، پولیٹیکل سولوشن کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ پولیٹیکل سولوشن اس لیے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے جب وہ حکمرانی کا تصور لے کر الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں، جب ان کو حکمران بننا ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو رولنگ ایلیٹ کہلاتی ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ آپ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، یا آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ڈالتے رہے وفاق اٹھا کے، صوبائی ذمہ داریاں صوبائی اٹھا کے، وہ تو حل نہیں ہوگا۔ تمام جو گیسٹ تھے آج کے پروگرام میں، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس تکلیف دہ پروگرام تھا لیکن بہرحال بات کرنی ضروری تھی۔ ناظرین سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔